बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना एपीसी पर जो है रद्द अमल शो किया है और कहा है कि मुस्लिम लीग नून एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फ़रोग दे रही है। साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ये सब अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं और एपीसी में रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि ओपोजिशन की इदारों पर तनकीद अपनी करप्शन से तवज्जो हटाने के लिए है। इस नाज़रीन स्टोरी को बिल्ड करने से पहले एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। मुत्तहिदा ओपोजिशन के इस इजलास से पहले जो कल हुआ है उससे 2 रोज कबल ISI मेस में एक मुलाकात होती है जिसमें अस्करी क़ियादत और तकरीबन 15 के करीब पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जिसमें तमाम जमातों के सरबराहान होते हैं और वो मिलते, उसका मैंडेट वो वजीर आजम के कहने पर बुलाई गई और उसका मैंडेट ये था कि जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने हैं उनको देखा जाए और फैटफ के हवाले से वहां पर अस्करी क़ियादत ने एक बात बहुत वाज़ेह की इन पार्लियामेंटेरियंस को और अस्करी क़ियादत की जानिब से कहा गया कि हमें सियासत से दूर रखा जाए। साथ ये भी बताया गया कि जब फौज तब आती है जब हुकूमत की जानिब से उसको बुलाया जाए और हर फलाई काम में फौज अपना किरदार अदा करती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, उस मीटिंग में बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, उस मीटिंग में सिराजुल हक साहब मौजूद थे, उस मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे, शहरी रहमान उस मीटिंग में मौजूद थी। और उस मीटिंग में ये पार्लियामेंटेरियंस की जब अस्करी क़ियादत से मीटिंग हुई तो तमाम बातें खुलकर की गई और जो पार्टीज हैं उनकी जानिब से शिकवा किया गया, देखें जी हमारे केसेस ये बने हुए हैं, ये केसेस बना दिए गए हैं। लेकिन जो एपीसी के हवाले से तमाम नुकात उठाए गए उन पर जो क़यादत थी, पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने डिस्कस नहीं किया। यानी आप 2 रोज कबल अस्करी क़यादत से मिल रहे हैं, अस्करी क़यादत आपको बता रही है कि हमारा कोई सियासत में रोल नहीं है। साथ अस्करी क़यादत ये भी वाज़ेह आपको कर रही है कि आप बुलाते हैं, आपस के अपने लड़ाई झगड़े होते हैं तब हम आते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, नैब आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, हम सिर्फ जब जमहूरी हुकूमत हमें बुलाती है, कहीं पे जरूरत पड़ती है तो सिर्फ हम आते हैं। लेकिन उसके 2 रोज बाद जो एपीसी बुलाई गई और उसमें क्या डिस्कशन हुई, उसका मैंडेट क्या था और उसमें किस तरह से लाहे अमल शो किया गया, वो आप लोगों के सामने है कि इदारों को निशाना बनाया गया। आज उस पर बात करेंगे। लेकिन कल एपीसी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछी कि आपकी जंग असल में किससे आपको सुनवाते हैं, उनका जवाब उस टाइम क्या था? नवाज शरीफ साहब का, सदर जरदारी साहब का, ये सारे जमातें के हमारा कंसेंसस डॉक्यूमेंट आपके सामने है, ये हमारे मौक़िफ़ है। और जैसे मैंने अपना स्टेटमेंट में, ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, हम ना सिर्फ इस हुकूमत के खिलाफ मगर इस हुकूमत के सहूलतकारों के खिलाफ जदोजहद कर रही हैं। हम ना सिर्फ इस हुकूमत के खिलाफ बल्कि इसके सहूलतकारों के खिलाफ भी जिद्दोजहद करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सरबराह की जानिब से जो तकरीर की गई, जो मौक़िफ़ दिया गया, उस पर इमरान खान साहब ने अपना रद्द अमल दिया और कहा कि भारतीय एजेंडे को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस एपीसी के हवाले से जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बुलाई गई थी, जब नफीसा शाह साहिबा से हमने इस पर बात की कि क्या मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ की वो तायीद करती हैं या इसको जो नवाज शरीफ साहब ने मौक़िफ़ दिया इसको यकसर मुस्तरद करती हैं, उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। नवाज शरीफ की जानिब से जो एपीसी में मौक़िफ़ अपनाया गया है, पीपल्स पार्टी उसकी तायीद करती है? देखिए, ये सिर्फ एक नवाज शरीफ की आवाज़ नहीं है, पूरा मूड जो एपीसी का है वो, जैसे मैंने कहा कि आज एक लकीर खिंच चुकी है कि सिलेक्टेड इस मुल्क में कौन है और हकीकी जमहूरी आवाज़ें, हकीकी जमहूरी चेहरा, हकीकी जमहूरी जो मौक़िफ़ है वो किन जमातों का है, उसके चेहरे कौन से हैं। और आज जो 3 या 4 मरकज़ी खिताब हुए उसमें एक हम आहंगी थी। एक तो पूरी अग्रीमेंट ये थी कि इस वक्त 2 साल मिले हैं इस हुकूमत को, सिलेक्टेड हुकूमत को, उन्होंने पाकिस्तान का जो हशर किया है और पाकिस्तान का आईनी ढांचा हो, पाकिस्तान का जमहूरी जो ढांचा हो, पाकिस्तान का इक़्तिसादी ढांचा हो, उसको जड़ों तक उन्होंने कमज़ोर कर रखा है। और इस वक्त जदोजहद और वो उसका क्या चेहरा होगा, किस सूरत में होगा, वो नागुज़ीर हो चुकी है।
تو یہ تو ایک ہم آہنگی تھی. اب میاں صاحب نے اس میں ڈیٹیلز میں گئے ہیں. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کو کنکریٹ شیپ دینے کی کوشش کی, جیسے انہوں نے کہا کہ ایک الائنس اس کے نتیجے میں ضرور بنے. سفارش انہوں نے پیش کی ہے. اب جو آگے نشست ہوگی اس میں فیصلہ ہوگا. اور دوسرا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس کو ہمیں عوام تک لے کے جانا ہوگا. اس موومنٹ کو ہر چھوٹے بڑے شہر تک ہمیں پہنچنا ہوگا اور عوام کے احساسات کے مطابق ہمیں اس جدوجہد کو آگے لے کے جانا ہوگا. آپ کیا سمجھتی ہیں اے پی سی کا آؤٹ کم کیا ہے؟ اے پی سی خود ایک آؤٹ کم ہے. جو یہ کہتے تھے کہ سیاسی جماعتیں اکٹھے نہیں ہو سکتی, یہ خود ایک آؤٹ کم ہے. اور جیسے میں نے کہا, اب ایک کلیئر کٹ یہ محاذ آ گیا ہے. محاذ یہ ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں اس ملک کی وہ یہ ہیں, ٹیبل کے اس طرف ہیں, اور جو سلیکٹڈ ہیں جتنے بھی ابھی آپ ان کے بینڈ باجے سن رہے ہوں گے ان کو بے نقاب کرنا ہے. ان کی یہ جو جال سازی ہے, یہ جال سازی کے نتیجے میں ہی حکومت ہے. اور جال سازی کے نتیجے میں حکومت کا یہ آپ عالم دیکھیں کہ عوام جو ہے ان کی بدحالی کا ان کو ہوش نہیں ہے اور آیا دن صرف جھوٹ بولتے ہیں. یہ صرف ایک اسپوکس پرسنز کی اور ٹاک شوز اور ٹویٹر اکاؤنٹس کی حکومت ہے. تو حقیقت والی جو جمہوری قوتیں ہیں وہ آج اکٹھے ہوئی ہیں, یہی اس کا آؤٹ کم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آج میریٹ میں اے پی سی ہے یہ سڑکوں کا رخ بھی اختیار کرے گی, ڈی چوک کا رخ بھی اختیار کرے گی؟ ضرور. ڈی چوک ہو یا کوئی گھنٹہ گھر ہو, پاکستان کی جو سڑکیں ہیں جہاں پر عوام کے جو اس وقت اگر آپ ان سڑکوں میں آوازیں سنیں اور ان عوام کی پکار آپ سنیں تو یہ اس پکار کا رسپانس ہے. یہ اس پکار کا رسپانس ہے, یہ نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی تھی. لیکن اس سے پہلے ہمارے کچھ سوالات ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ اسمبلی سے استعفے دیں گے, اس کے بعد تحریک چلائیں گے, یا پھر آپ نے ڈی چوک پہ پہلے آنا ہے, حکومت کے خلاف ایک احتجاج بلند کرنا ہے اور اس کے بعد استعفے دیے جائیں گے؟ اگر آپ کو اس حکومت سے مسئلہ ہے تو ابھی کیوں نہیں استعفے دیے گئے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اداروں سے ملاقات ہوئی, عسکری قیادت اس میں شامل تھی. اگر اداروں سے متعلق آپ کو کوئی تحفظات تھے تو وہ اس ملاقات میں آپ لوگ کیوں نہیں سامنے لائے, اے پی سی میں کیوں سامنے لائے؟ کیا یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ ڈرامہ رچایا گیا؟ تو اس پر بات کریں گے آج. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما ندیم قریشی صاحب, ساتھ ان کا دیں گے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور ساتھ ہمارے موجود ہیں سینیٹر کریم خواجہ صاحب, رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ تینوں معزز مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں سینیٹر صاحب کی جانب چلوں گا. سینیٹر صاحب, ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں بلاول بھٹو زرداری بھی شریک تھے, آئی ایس آئی میس میں یہ ملاقات ہوئی. اگر آپ لوگوں کو اداروں سے تحفظات تھے تو آپ نے اس میٹنگ میں کیوں نہیں بتایا؟ دیکھیں, ملاقاتیں کرنا اور اپنے ماتحت ادارے یا سب آرڈینیٹ اداروں سے ملاقات کرنا کوئی حرج نہیں ہے. ڈیفینس منسٹری کے اندر آرمی آتی ہے, سب ادارے آتے ہیں, اوپر پارلیمنٹ ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک جو کل جو ڈکلیریشن ہے, وی اسٹینڈ بائی دا ڈکلیریشن, 72 سال میں اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے رول کوئی اچھا نہیں رہا ہے. ایسٹ پاکستان ہو, ویسٹ پاکستان ہو, یا جو ہے پاکستان کی فارن پالیسی ہو, پاکستان کے دیگر جو چیزیں ہیں اس میں ان کا رول رہا ہے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی اسی طرح تھا, اور آنے والی چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو چینجز آنے والی ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ ان کا رول جو ہے عمران ڈائنگ ڈیز میں ہے اور وہ پولیٹیکل ڈائنگ ڈیز میں ہے. تو اس کا ویسے بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے, وہ ہے ایک طرح سے. باقی پاکستان کی 72 سال کی تاریخ بھی ہم نے کہا ہے کل ڈکلیریشن میں, اس چیز میں ہونی چاہیے کہ کیا ان کا رول رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور کیا جو انہوں نے کچھ کیا ہے اس سارے چیزوں میں. سینیٹر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گیا. میں ڈاکٹر نثار چیمہ کی جانب چلوں گا. ڈاکٹر نثار صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف صاحب, جو بھی اعتراضات تھے, جو بھی تحفظات تھے,
جو بھی آپ نے الیکشن کے حوالے سے بات کرنی تھی, جو آپ نے ریزولوشن پاس کیا, جو آپ کا ایجنڈا تھا, اس سے متعلق جتنی آپ لوگوں نے مل کے پریس کانفرنس کی ہے, اور اس پریس کانفرنس میں زیادہ تر عمران خان صاحب نے بھی یہ رد عمل دیا کہ آپ نے اداروں کو نشانہ بنایا ہے, تو وہ تحفظات تمام تر ڈسکس ہو سکتے تھے, وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ انہیں ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے. یہ اے پی سی میں کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں زید صاحب, مجھے تو خیر اس میٹنگ کا تو میرے علم میں نہیں ہے, لیکن اگر ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہے تو اس کا ایجنڈا بالکل محدود, گلگت بلتستان کے جو آنے والے الیکشن ہیں ان کے حوالے تک وہ محدود تھا. یہ تو ایک وسیع تناظر میں پورے ملک کی اپوزیشن قیادت جو تھی ساری جمع تھی, اور اس میں یہ ہے کہ جو کچھ یہ ہمیں تحفظات تھے اور پچھلے الیکشن کے حوالے سے بھی, اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی اس کا واضح طور پر ذکر ہوا, اور پھر واضح طور پر یہ تھا کہ یہ حکومت جو ہے جو ایک عذاب کی شکل میں مسلط ہے اس قوم پہ, یا مسلط کر دی گئی ہے, یہ خود آئے نہیں لائے گئے ہیں, تو یہ کہ اس سے نجات کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا جائے. پوری قوم اس بارے میں یکسو ہے, اور یہ معاملہ جو ہے یہ ہم نے یہ ہے کہ وہ آرم فورسز کے لوگوں سے ڈسکس کرنا تھا کہ یہ مسلط جو ہوا ہے عذاب, اس سے ہم نے کیسے نجات حاصل کرنی ہے. یہ تو اپوزیشن نے مل کر طے کرنا ہے, اور قوم کے ساتھ مل کر طے کرنا ہے کہ ہم نے اس عذاب سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے. اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے. کیا یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے آئی ایس آئی کی کسی میس میں بیٹھ کے کرنا تھا, یہ کچھ جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کے, یہ تو پوری اپوزیشن نے مل کر قوم کے ساتھ طے کرنا ہے کہ ہم نے یہ کیسے کرنی ہے. دوسری بات زیادی صاحب, ایک اور گزارش, آپ نے فرمایا آپ نے انٹرو میں کہ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ بھارتی ایجنڈے کو آگے لے کے چل رہے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب مودی کے پچھلی بھارتی الیکشن میں اس کی جیت کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے, تو وہ کون سا ایجنڈا آگے لے کے چل رہے تھے؟ جب بھارت کو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی نان پرماننٹ سیٹ کے لیے منتخب کروایا ہے, پاکستان اس میں یہ موجودہ حکومت پارٹی بنی ہے, کون سا ایجنڈا لے کے چل رہے تھے؟ جب انہوں نے کہا کہ القاعدہ کے دہشت گردوں کو آئی ایس آئی نے ٹریننگ دی, یہ کون سا ایجنڈا لے کے چل رہے تھے؟ اپنے قومی اداروں کو اس طرح بدنام کرنے کی جو کوششیں کر رہے تھے پوری دنیا کے سامنے, یہ ہے کہ یہ کون سے, یہ کہ دیکھیں قومی خدمت وہ سر انجام دے رہے تھے. جب انہوں نے ایران میں جا کر کہا کہ پاکستانی سرزمین جو ہے ایران کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی, تو کون سے وہ قومی مفادات کا وہ خیال رکھ رہے تھے؟ مجھے یہ بتائیے. ہمارا یہ میاں نواز شریف نے جو کچھ کہا ہے, یا اپوزیشن کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو تمام اداروں کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے, اور خاص طور پر دیکھیں مسلح افواج ہمارا وہ محبوب ادارہ ہے, مقدس ادارہ ہے, جو یہ پوری قوم کا ادارہ ہے, قومی ادارہ ہے, اور یہ ہے کہ اس کو یہ ہے کہ یہ چیمہ صاحب وہ بات بالکل کلیئر ہو گئی. آج نیوز بھی آئی ہے اس حوالے سے, ایک تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام ادارے اپنے آئین کے جو دائرہ کار ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے کے علاوہ بھی سیاسی عسکری قیادت نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں تو ہمیں بلایا جاتا ہے. شیخ رشید کی یہ سٹیٹمنٹ ہے, یہ اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم مجھے یہ فرمائیں کہ جنرل مشرف صاحب کو کس نے بلایا تھا, کون سی لڑائی تھی, کس نے ان کو دعوت دی تھی؟ آپ لوگ آپس میں لڑتے ہیں پھر فوج کو بلا لیتے ہیں, فرما دیں. نہیں, یہ دیکھیں آپس میں 100 بار لڑتے رہیں, سیاستدان آپس میں 100 بار پوری دنیا میں لڑتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کیا آئین میں اس بات کی اجازت ہے کہ یہ ہے کہ کوئی اور ادارہ, اور ہمارا ایک محبوب اور مقدس اور محترم ادارہ جو ہے, ایک غیر جانبدار ادارہ جو ہے, وہ آ کے دخل دے سیاسی معاملات میں یا ملک کی باغ ڈور سنبھال لے, تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی مہذب معاشرہ جو ہے اس کی اجازت نہیں دے سکتا, نہ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ود دی پیسج آف ٹائم اب یہ ہے کہ مسلح افواج جو ہیں ان میں بھی یہ احساس پیدا ہوگا, اور کئی ریٹائرڈ جنرل یہ کہہ چکے ہیں کہ واقعی جب بھی یہ ہے کہ آرمڈ فورسز نے یہ اس طرح کیا ہے تو انہوں نے اپنے تقدس کو بھی نقصان پہنچایا ہے, اپنی نیوٹرلٹی کو, اپنے نیوٹرلٹی کو بھی نقصان پہنچایا ہے, اور یہ ہے کہ یہ قومی نام قوم کے مفاد میں ہے یا نہ اس مقدس اور محترم ادارے کے مفاد میں. میں ندیم صاحب کی طرف جاؤں گا, آپ سے آ کے پھر اس کا جواب لیتے ہیں. ندیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنی باتیں انہوں نے کی عمران خان کے حوالے سے کہ بھارتی الیکشن میں مودی سرکار کو جو ہے آپ جیت کی ان کی خواہش مند تھے, اس کے علاوہ یو این کی جنرل اسمبلی کی بھی بات کی اور 3-4 باتیں کی, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سیدھی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اور کوئی بات کرنے کے لیے ہے نہیں. ان کی تمام باتیں, یہ آپ ان کے تمام لیڈرشپ کو سن لیں,
पिछले 2 साल से इनके पास सिलेक्टिव सी गुफ्तगू है जो ये हमेशा करते हैं। इमरान खान साहब ने जो कुछ कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान का स्टैंड लेकर दुनिया को बताया, वो आज तक पिछले 30 साल की हिस्ट्री में एज ए पॉलिटिकल हिस्ट्री के स्टूडेंट मैंने तो नहीं देखा। अगर किसी शख्स के बारे में, पड़ोसी मुल्क के बारे में अगर कोई शख्स ये कह सकता है यार फलां शख्स जीत सकता है इलेक्शन के हवाले से, तो ये उस सारे अपने ताल्लुक को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं जो माजी में इनका रहा। यहाँ तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान के वफूद बगैर वीजों के आते रहे। इनकी मियां नवाज शरीफ साहब की जाती फैक्ट्रियों में हिंदुस्तान के इंजीनियर्स काम करते रहे, वो सारी दुनिया के सामने है। खैर हमने उस पॉलिटिकल बॉक्स को नहीं खोलना। मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो एपीसी हुई और इस पे बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ साहब का जो खिताब था, उसने ना सिर्फ पूरी कौम के सामने इनके झंडे को अफशा किया। आज आप हर शख्स से पूछ ले, जुबान ज़द-ए-आम ये बात है, लोग क्वेश्चन करते हैं कि मियां साहब इस मुल्क में आर्मी चीफ्स को गाड़ियां तोहफे में देने की अगर किसी शख्स ने कोशिश की तो वो जनाब है। अगर इस मुल्क में कोई शख्स किसी तरह से भी इख्तियार में एंटर हुआ तो आप हैं। आप कोई एक ऐसा इलेक्शन ही, मैं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर मियां साहब से सवाल कर रहा हूं, डॉक्टर साहब से भी पूछ रहा हूं कि पिछले 7 इलेक्शंस में कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें नवाज शरीफ साहब ना जीते हो, उनकी पार्टी हार गई हो, पीपल्स पार्टी जीती हो, काफ लीग जीती हो या कोई भी जमात जीती हो, सर उसको बता दे कि इन्होंने जमात को तस्लीम किया। ये हाउस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते जिसमें ये ना जीते। पे डिस्कशन जारी रखेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी हमारे साथ हैं और डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे एपीसी में होने वाला ये इत्तेहाद कितने अरसे तक चलेगा, क्योंकि माजी गवाह है ऐसे इत्तेहाद ज़्यादा देर तक नहीं चले और इत्तेहाद टूट गए, जिसकी वजह से जो तहरीक थी वो उसका नामो निशान नहीं मिलता। मैं मुस्लिम लीग नून से इस पर कमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ ही हुआ, बलूचिस्तान की हुकूमत उनकी गिराई गई और पीपल्स पार्टी ने गिराई। जरदारी साहब 6 महीने पहले बयान दे चुके थे, अब उन्हीं के साथ दोबारा इत्तेहाद किया, तो इस दफ़ा कौन किसके साथ हैंड करेगा? जी सर, डॉक्टर साहब। जैद साहब देखिए, बात यह है कि हमें इतराफ़ है कि हमसे भी कई गलतियां हुई माजी में, और सच्ची बात यह है कि सिर्फ हमारी पार्टी से नहीं, तमाम पार्टियों से, पीपल्स पार्टी से भी हुई, हमसे भी हुई, सियासतदानों से बड़ी गलतियां हुई। लेकिन जो असल बात है ज़ैदी साहब, वो मुल्की मफाद जो है इस बात का तकाजा करता है कि तमाम शोबों को, तमाम इदारों को अपनी माजी की गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। खा वो सियासतदान हो, खा वो अदलिया हो, खा वो मुसल्लह अफवाज हो, सबसे गलतियाँ हुई हैं, कोई फरिश्ता नहीं है, सबसे गलतियाँ हुई हैं और सबको अपना एहतसाब करना चाहिए, माजी की गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए और अपने उस आइनी हदूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए जिसका ये है कि पाकिस्तान के दस्तूर ने जिसका तयन कर दिया है। इसी में मुल्क का मफाद है, इसी में मुल्क की फलाह है। और बात यह है कि जहाँ तक देखें, आपने कहा कि देखें हमसे, मैंने जिस तरह खुद इतराफ़ किया है विदाउट एनी मेंटल रिजर्वेशन कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन हमने अपनी गलतियों से सीखा है। बात यह है कि हम में और पीपल्स पार्टी में कई इख्तलाफ रहे हैं, अब भी हैं, हम ज़ाहिर अपनी अपने एक मंशूर है, अपना एक प्रोग्राम है, लेकिन ये है कि जो एक वसीअतर मुल्की मफाद में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये हुकूमत जो है, जो खुद आई नहीं लाई गई है, उसने ये है कि पिछले 2 साल में जो हचर कर दिया है इस कौम का, महंगाई के जो बम गिराए हैं, जिसकी वजह से कौम का जीना मुश्किल हो गया है। अब यह है कि हालत यह है कि वो बिल की अदायगी जो है, गैस और बिजली के बिल अदा करने के काबिल नहीं है गालिब अक्सरियत इस मुल्क की। बात यह है कि आटे की कीमत देखें, अशाई खुर्दनोश की कीमतें देखें, बिजली और गैस के अलावा पेट्रोल की कीमतें देखें, और जो इन्होंने हशर कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि साहब के नाम पे बदतरीन इंतकाम की जो कार्रवाइयाँ की हैं, अब यह है कि ना इनको कौम का एतमाद हासिल है, ना ये है कि ये सहल हैं, बद इंसामी और नाअहली इनकी और जुल्म के सजा पूरी कौम भुगत रही है। कोई वादा पूरा नहीं किया,
میں محترم قریشی صاحب سے پوچھتا ہوں 1 کروڑ جو نوکریاں دینی تھی جو 2 سال میں 40 لاکھ بنتی تھی کتنی دے چکے؟ 50 لاکھ جو گھر بننے تھے 5 سال میں، اس میں سے 20 لاکھ بننے چاہیے تھے، کتنے بن چکے؟ قریشی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ اتحاد کس طرح کا نظر آ رہا ہے؟ کیسا اتحاد ہے یہ؟ کب تک رہے گا؟ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک متفقہ لائے عمل طے کرنا ہے. ایک چھوٹا موٹا اختلاف ڈاکٹر صاحب میں قریشی صاحب کی جانب جا رہا ہوں، ان سے جواب دے کے آپ واپس آپ کی جانب آتا ہوں. کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں قریشی صاحب کی جانب جا رہا ہوں، ان سے جواب لیتا ہوں. قریشی صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس اتحاد کو؟ پی ٹی آئی خصوصاً کیونکہ عمران خان کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ استعفے کا مطالبہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا. دیکھیں زیدی صاحب، میں سمجھتا ہوں خواہشات پر دنیا نہیں چلتی. پہلے تو میں ایک سوال پوری پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے کوشچن کرتا ہوں اور ان کو ٹائم دیتا ہوں 1 سے 2 ماہ کا. کسی ٹی وی پروگرام میں مجھے پاکستان کی ہسٹری کا وہ الیکشن بتا دیں جس میں پی ایم ایل این بطور پارٹی الیکشن ہاری ہو اور انہوں نے اس کو الیکشن تسلیم کیا ہو. ڈاکٹر صاحب ابھی بتا دیں مجھے کہ جی ہاں جی 88 کا 93 کا 2002 کا کوئی ایسا الیکشن بتا دیں جس میں ان کو کامیابی نہ ملی ہو، انہوں نے تسلیم کیا ہو. ایون یہ ماضی میں جب پیپلز پارٹی کی الیکشن جیتی تھی یہ اس کو سیکیورٹی رسک قرار دیتے تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو ان کی گفتگو ہے یہ ایسے جان نہیں چھوٹے گی یہ کہہ کر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی معصومیت سے فرمایا چونکہ یہ معصوم انسان ہے. یہ پی ایم ایل این مسلم لیگ نون کی مسلم لیگ ہے، یہ چونکہ یہ نون نہیں ہے میں تو نون نہیں سمجھتا. اگر یہ نون ہوتے تو اتنی شائستہ بات نہ کرتے جو انہوں نے کی کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. حضور آپ سے غلطیاں نہیں ہوئی، آپ کی قیادت میں آپ اس وقت نہیں تھے، ان کے ساتھ جرائم کیے ہیں جمہوریت کے خلاف. انہوں نے کبھی جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا. جمہوریت کا نام انہوں نے صرف رکھا ہے نواز شریف کا پرائم منسٹر اور شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ ہونا. پاکستانی قوم اس کو نہیں مانتی. اب کل مطلب انہوں نے اس اے پی سی کا حشر دیکھے کیا ہوا کہ پی ایم ایل اے نے ہمیشہ کی طرف کو ہائی جیک کیا. مطلب مولانا فضل الرحمان نے ڈیورنگ اے پی سی کہا کہ جی میری سپیچ بعد میں کروا کر مجھے نیشنل میڈیا سے دور رکھنے کی سازش کی ہے. یہ تو حکومت کو کرنا چاہیے تھا، میرے ساتھ اپوزیشن میں یہ ہو گیا. مطلب جن لوگوں نے آغاز میں ہی ایک دوسرے کے حقوق سلب کرنے شروع کر دیے وہ کیسے اس ملک کے عوام کی بات کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں، ہمیشہ سے یہ رہا کہ جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی رائے کو تسلیم کریں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے جی بالکل سلیکٹ کیا. پاکستان کی 2.25 کروڑ لوگوں نے سلیکٹ کیا. پاکستان کی مڈل کلاس نے سلیکٹ کیا. پاکستان کو اس غریب آدمی نے سلیکٹ کیا جس کے حقوق جس کی مسائل آپ اپنی دور اقتدار میں اٹھا کر بیرون ملک منتقل کرتے رہے. یار افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص پاکستان کی عدالتوں سے ہیلتھ گراؤنڈ پر علاج کے لیے باہر روانہ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے ببانگ دہل باطل شکن خطاب کرتا ہے. نہ صرف پاکستان کے اعلیٰ ترین اداروں کا مذاق اڑاتا ہے بلکہ وہ پاکستان کے ہیلتھ سسٹم، ایجوکیشن سسٹم اور ہر سسٹم کو تبرہ کر رہے ہوتے ہیں. سر آپ واپس آئیں نواز شریف کو، اور نواز شریف کی اس تقریر کے بعد تو لگ رہا ہے اب انہوں نے واپس نہیں آنا. کیوں ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے؟ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے؟ اب مشکل لگ رہا ہے. بالکل آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری قوم کی دعاؤں سے وہ صحت یاب ہوں گے اور جلدی انشاءاللہ صحت یاب ہو کے وہ واپس آئیں گے اور ملک اور قوم کی قیادت کریں گے انشاءاللہ. ان کی اپنی خواہش بھی یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں گئے اس وقت، خود جانا بھی نہیں چاہتے تھے. وہ تو ایک آفیشل میڈیکل بورڈ کی یونانیمس ریکمنڈیشن پہ وہ گئے ہیں، عدالت کی اجازت سے گئے ہیں. اور جب یہ ہے کہ میاں شہباز شریف نے ان کی ضمانت دی تو اس میں یہ لکھا گیا، یہ تحریری طور پہ آپ کو پتہ ہے موجود ہے، درج ہے کہ جب وہاں پہ ان کے معالج جو ہیں ان کو سفر کی اجازت دیں گے تو وہ واپس آئیں گے. اب یہ کہ وہاں کے معالجین جو ہے جب بھی ان کو یہ ہے کہ صحت یابی کے حوالے سے مطمئن ہوں گے اور ان کو سفر کی اجازت دیں گے تو انشاءاللہ وہ بالکل آئیں گے. اور یہ وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر آئیں گے انشاءاللہ. وہ ذرا عوام بھی جاننا چاہتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو کوشچن بھی کرتے ہیں اس حوالے سے. یہ چیز کلیئر کریں ذرا عوام کو. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ نواز شریف نے لگایا. نواز شریف کا وہ نعرہ، وہ تحریک جو ووٹ کو عزت دو کے لے کے چلے تھے، جب نواز شریف صاحب جیل گئے تو وہ نعرہ مدھم پڑ گیا. جب ہم نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے کہا تو انہوں نے کہا وہ الیکشن کے لیے نعرہ تھا، چونکہ الیکشن تحریک چل رہی تھی تو عوام کو موٹیویٹ کرنا تھا، موبلائز کرنا تھا، نعرے کی ضرورت تھی، سیاست اسی طرح چلتی ہے. وہ نعرہ ان دنوں میں مدھم پڑ گیا جب نواز شریف صاحب بیمار تھے. پھر نواز شریف صاحب ہوتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب باہر چلے جاتے ہیں بیرون ملک
اور بیرون ملک جا کے ایک دفعہ پھر ووٹ کے عزت دو کو نعرے کو اسی طرح کا وہ ایک ایکٹیویزم شروع ہو جاتا ہے, اسی طرح کا کرنٹ آ جاتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے یکسر بیانات جو ہیں وہ پھر اس کے حوالے سے ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے چل پڑے. تو یہ گہما گہمی, یہ تذبذب کیوں ہے؟ کیوں نہیں ایک تحریک کو اگر آپ مسلسل لے کے چل رہے تو وہ اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار کیوں ہو رہی ہے؟ زیدی صاحب, گزارش یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے, یہ ہے اس کا مطلب. اور دوسرا جو ہے اس کا وسیع تر تناظر میں اصل اس کے اسپرٹ یہ ہے, اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ حق حکمرانی جو ہے وہ عوام کا ہے, حق حکمرانی عوام کا ہے. یہ نعرہ جو ہے کہ عوام کی رائے کا احترام ہونا چاہیے اور حق حکمرانی عوام کا ہے, اس سے کس کو اختلاف ہے؟ مجھے بتا دیں. بالکل اختلاف نہیں ہے, بالکل ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, بالکل اختلاف نہیں ہے, مجھے بھی اختلاف نہیں ہے, آپ 110% صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اتنی اچھی بات جب جس پہ مجھے بھی اختلاف نہ ہو, آپ کو بھی اختلاف نہ ہو, عوام کو بھی اختلاف ہو, عوام کے حق کی بات ہو, تو اس نعرے پہ آپ لوگ کمزور کیوں پڑ گئے تھے جب نواز شریف صاحب بیمار تھے؟ نہیں, ہم تو کبھی کمزور نہیں پڑے اس نعرے میں آپ کو اپنے مقصد پہ اس ہمارا جو ایک نعرہ جو ہے کہ عوام کو کی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے اور حکومت کرنے کا, حکمرانی کا حق عوام کا ہے, انہی کو لوٹانا چاہیے. اس کے بارے میں نہ کوئی اختلاف ہے, نہ ہمارے درمیان کوئی ابہام ہے, نہ کنفیوژن ہے, نہ کوئی اختلاف ہے, نہ اس قوم میں اختلاف ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی ادارہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نعرہ غلط ہے, کیونکہ یہ تو وہ ہے جو جس کی ضمانت آئین میں دی گئی ہے. جی ندیم صاحب, آپ کی جانب آؤں گا کہ بڑا جنون ایشو ہے. اگر یہ آٹے چینی کی بات کرتے ہیں, اگر یہ پیٹرول کی بات کرتے ہیں, تو بڑے جنون ایشوز ہیں. اگر اپوزیشن اس کے لیے متحد ہوئی ہے تو میڈیا اپوزیشن کے ساتھ ہے پھر. لیکن اگر اپوزیشن کا اس کے علاوہ صرف جس طرح عمران خان کہتے ہیں کہ اپنی سیاست بچانے, اپنی کرپشن بچانے کا ایجنڈا ہے, تو ہم بالکل ساتھ نہیں دیں گے. لیکن یہ جو جنون ایشوز ہیں یہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. سر 2 سال ہونے کو, ڈیلیورنس کیا ہے؟ زیدی صاحب ایک چیز آپ کو عرض کر دوں, آپ کی نبض, آپ کا ہاتھ قوم کی نبض پر ہوتا ہے. یہ جو میڈیا پرسنز ہوتے ہیں یہ زیادہ چیزوں کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو ملک اربوں روپیہ ڈیلی مارک اپ دے رہا ہو, جس کے ادارے ٹیکسز کی مطلب ان کو قرض کی بھیٹ چڑھا دیا گیا ہو, جہاں انٹرنیشنل اداروں سے لونز لے کر ایک بھی پروفیٹیبل منصوبہ شروع نہ کیا گیا ہو, جہاں مال مفت دلے بے رحم کی طرح قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے رنگ لائے گی ہماری میں کشی ایک دن, فاقہ کشی ایک دن. میں عرض کروں آپ کو, یہاں جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے بھی ہے, میرے بھی سامنے. لیکن ایک چیز عرض کر دوں, پاکستان تحریک انصاف پہ اب جو لوگ آپ کو ہمیں سب کو لیڈ کر رہے ہیں, اس ملک کو لیڈ کر رہے ہیں, جس شخص کا نام عمران خان ہے, وہ غریب آدمی کی حالت سے جتنا وہ شخص واقف ہے کوئی شخص واقف نہیں ہے. غربت کا پتہ اسی شخص کو چلتا ہے جس نے غربت کے ساتھ وقت گزارا اور لوگوں کو پیار کیا اور لوگوں کو عزت دی ہو. ابھی آپ نے سوال کیا چیمہ صاحب سے کہ ووٹ کو عزت دو, یہ وہ اپوزیشن ہے جس نے ووٹ کو نہیں نوٹ کو عزت دیا. ہمیشہ ان کا ٹارگٹ ہمیشہ یہ رہا کہ اقتدار کے دوران پیسہ بنایا جائے. آپ میرے بھی ایک سوال کا جواب دیں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اقتدار میں رہنے والے تمام لوگ آج بلینرز ہیں, وہ تمام لوگ جو پچھلے 30 سے 40 سال اقتدار میں رہے, مختلف عام عہدوں پر براجمان رہے, ان کے اثاثے بیرون ملک کتنے زیادہ کس طرح سے بن گئے اور پاکستان کے اثاثے کیوں نیچے آ گئے؟ عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف, ہمارا ٹارگٹ نمبر 1 ہے کہ ہم ایڈ ہاکزم کی بجائے لانگ ٹرم چیزوں پر لے کر آگے چلیں. لانگ ٹرم چیزوں پر ڈسکس کریں گے, لانگ ٹرم پالیسیز پر بھی ڈسکس کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے ہم نے, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک, اور پھر حکومت کی لانگ ٹرم پالیسیز کیا ہیں اس پر ڈسکشن کرتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. اور گزشتہ اے پی سی کی اگر بات کریں تو فضل الرحمان صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ اسمبلی سے استعفے دیے جائیں, لیکن نہ پیپلز پارٹی اس پر رضامند ہوئی, نہ مسلم لیگ نون اس پر رضامند ہوئی. فضل الرحمان صاحب جو ایک تحریک لے کر چل رہے تھے, بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی وہ تحریک, وہ دھرنا بھی وہاں پہ ہی ختم ہو گیا. تو معاملہ آگے پھنسا تھا اسمبلیوں سے استعفے کے معاملے پر, اور فضل الرحمان صاحب اس معاملے پر اکیلے رہ گئے تھے. اگر اب کی اے پی سی کی بات کی جائے تو یہ ریزولوشنز اور جو ایکشن پلان ہے وہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈسکس کیا اور میڈیا پہ بریف کیا ہے, لیکن بات یہ ہے کیا مولانا صاحب دوبارہ سے اکیلے تو نہیں رہ جائیں گے؟ اس پر ڈاکٹر نثار چیمہ کی رائے جاننا چاہوں گا. دیکھیے جیسے میں نے پہلی گزارش کی کہ ایک دیانتدارانہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لائے عمل کے حوالے سے, اسٹریٹجی کے حوالے سے, حکمت عملی ہم نے کیا اختیار کرنی ہے اس نائل و ظالم حکومت سے نجات حاصل کرنے کے لیے. لیکن جو جس طرح میں نے کہا کہ منزل جو ہے ٹارگٹ کے سے نجات حاصل کرنا جو ہے یہ وقت کی اولین یہ جو ہے ہماری ترجیح ہے, اور یہ کہ وقت کا تقاضا ہے, اٹس نیڈ آف دی آر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. 22 کروڑ عوام اور متحدہ اپوزیشن جو ہے ایک پیج پہ ہیں, یکسو ہیں, اور اس حکومت سے نجات دلانے کے لیے ہم ہر جمہوری طریقہ استعمال کریں گے. اور اس میں یہ ہے کہ نہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بہت جہاں دیدہ, بڑے مدبر, بہت سمجھدار, بڑے سنجیدہ اور بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں اور دینی رہنما ہیں. وہ جو ہے بڑے ہیں لیکن اکیلے رہ جاتے ہیں وہ آخر میں. اور باقی متحدہ اپوزیشن کے قائدین میں مجھے یقین ہے کہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہوگا. ہاں لائے عمل کے بارے میں چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے, لیکن وہ بھی ہماری خواہش ہے اور کوشش ہے, اور مجھے یقین ہے کہ لائے عمل بھی انشاءاللہ اس میں بھی ایک متفقہ لائے عمل طے ہوگا, متفقہ اسٹریٹجی طے ہوگی, اور مل کر ہم سب یہ ہے کہ اس عذاب سے قوم کو نجات دلائیں گے پی ٹی اے حکومت سے. جی ندیم صاحب, اپوزیشن اگر اس دفعہ متحد رہتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بڑا چیلنج آپ کے لیے درپیش ہوگا, ایک ٹف ٹائم آپ کو دیا جائے گا جس طرح آپ لوگوں نے 2013 کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت کو ٹف ٹائم دیا تھا؟ زیدی صاحب, ہم نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو نہیں, اس مائنڈ سیٹ کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی تھی, بلکہ پاکستان کی عوام نے کوشش کی تھی جو مائنڈ سیٹ اس ملک میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی طرح پارٹیوں کو چلاتا ہے اور جو صرف اقتدار کو اپنی وراثت سمجھتا ہے. میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں, لانگ ٹرم بیسس پر جو اتحاد چل رہے ہوتے ہیں وہاں آئیڈیالوجیکل چیزوں کا تعین ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ بالکل ڈیفرنٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں. آپ ماضی میں جو شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے بارے میں اور زرداری صاحب ان لوگوں کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے, اور پیپلز پارٹی کی شہید بینظیر بھٹو کا جو حشر اپوزیشن کے دنوں میں پی ایم ایل کے لوگ کرتے رہے, پیپلز پارٹی کے لوگ کبھی اس کو بھول نہیں سکتے. یہ بالکل ان نیچرل لائنس ہے, کبھی ایسا نہیں ہوگا. میں تو نہیں عرض کی ہے, مجھے امید تھی کہ چیمہ صاحب میری بات کو رسپونڈ کریں گے, میرے بڑے بھائی ہیں, میرے لیے بڑے محترم ہیں, کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیورنگ اے پی سی جو یہ کلیم کیا کہ جی میری سپیچ کو آن ایئر نہیں جانے دیا گیا, میرے ساتھ زیادتی کی گئی, تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ اکٹھے نہیں چل سکتے, ان کا ٹارگٹ صرف ایک ہے کسی بھی طرح. وہ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا قومی اتحاد کے بارے میں آج سے 40 سال پہلے کہ یہ اسلام کر رہے ہیں, ان کا ٹارگٹ اسلام نہیں اسلام آباد ہے, اور اس اپوزیشن کا ٹارگٹ بھی اسلام آباد ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ چیلنج تھا ان لوگوں کو پاکستانی قوم کے سامنے ایکسپوز کرنا. وہ انہوں نے خود کر دیا. ہم کہتے تھے یہ اکٹھے ہوں گے, یہ اقتدار کے لیے اکٹھے ہوں گے, یہ پاکستان کے مسائل کو, میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, یہاں سے بیرون ملک منتقل کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے, یہ اکٹھے ہوں گے اپنے کرپشن کیسز کو سے بچنے کے لیے اکٹھے ہوں گے, یہ اکٹھے ہوں گے اپنی ذات کے گرد جو انہوں نے دائرے بنائے ہوئے ہیں. یہ کبھی پاکستانی قوم کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے. کتنا بڑا مطلب میں سمجھتا ہوں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جو شخص 3 بار اس ملک کا حکمران رہا ہو, جس نے پوری کمپین کی اور کہا ہو میں نظریاتی ہو گیا ہوں, میں اب جھکوں گا نہیں, اور جنہوں نے یہ شعر پڑھا تھا کورٹ کے باہر, نیب کورٹ کے باہر, کہ اس لاسٹ کامنٹ لینے آپ دونوں کے, ایک چھوٹا سا سوال ہے اس پہ چھوٹے شارٹ کامنٹ دیجیے گا, 1 لائنر دیجیے گا, ایک لاسٹ کامنٹس لینے ہیں. نواز شریف کی تقریر کا مقصد کیا تھا؟ 2 لائنوں میں آپ مجھے یہ ایکسپلین کریں, نثار صاحب سے ایکسپلین کروا کے پھر میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں پروگرام. پلیز.
جی نواز شریف صاحب کی تقریر کا مقصد جو مجھے ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ نظر آیا، وہ چاہتے ہیں پاکستان کا انٹرنیشنل امیج ڈیمیج کیا جائے. پاکستان کے ان مقتدر اداروں کو بالکل واضح ہے یہ بات، مقتدر ادارے جو انٹرنیشنل پاکستان کی امیج ڈیمیج کیا جائے. جی نثار صاحب آپ کا جواب چاہیے اس پر. زید صاحب میری گزارش یہ ہے کہ جو محترم قریشی صاحب جو فرما رہے تھے نا قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانیاں ہی ہیں کہ اس طرح کے حکمران ہم پہ مسلط ہیں، اور ان کی پارٹی میں قریشی صاحب جیسے شریف لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں اپنی معصومیت اور سادگی کی وجہ سے. لیکن جو ایک بات ہے، میں قریشی صاحب سے یہ ضرور گزارش کروں گا، انہوں نے یاد تھا اور انہوں نے گنوایا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت پیپلز پارٹی کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کی قیادت نون کی قیادت کے بارے میں ماضی میں کیا کہتے رہے. میں کہتا ہوں کہ بالکل ہم سے غلطیاں ہوئیں، لیکن قریشی صاحب سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ کبھی عمران خان صاحب سے بھی پوچھیں کہ آپ ایم کیو ایم کے بارے میں کیا فرماتے رہے، آپ کاف لیگ اور اس کی قیادت کے بارے میں کیا فرماتے رہے، آپ موجودہ وزیر ریلوے کے بارے میں کیا فرماتے رہے. آپ عمران خان صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ دیکھنا ہے کہ یہ اتحاد جو ہے وہ کتنی دیر تک چلے گا، آنے والا وقت ہی بتائے گا. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.